بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن حياتي. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इंशाल्लाह सूरह आराफ आयत नंबर 138 टू 141 देखते हैं इंशाल्लाह। और ये जो है मूसा अलैहिस्सलाम का जो है यानी कि दूसरा सफ़र जो शुरू हुआ उसके बारे में बताया जा रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजावज़ना बिबनी इस्राईल अल-बहर फ़अतौ अला क़ौमिन याक़ूफ़ून अला अस्नामिन लहुम क़ालू या मूसा इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा क़ाल इन्नकुम क़ौमुन तजहलून। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और पार करवाया हमने बनी इसराइल को दरिया, फिर उनका गुज़र हुआ एक ऐसी कौम से जो जमकर बैठी हुई थी उनके लिए बुतों पर। और बनी इसराइल ने कहा, ए मूसा, बना दीजिए हमारे लिए भी ऐसा कोई माबूद जिसे इनके माबूद जैसे हैं वैसे हमारे लिए भी कोई माबूद बना दे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बेशक तुम लोग बड़ी जहालत भरी बात करते हो, तुम जाहिल कौम हो। आयत नंबर 139। इन्ना हाउलाई मुतबर्रुम मा हुम फीही व बातिलुम मा कानू यअमलून। बेशक ये सब तबाह होने वाले हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने मज़ीद उनसे कहा, जिसमें वो मज़े कर रहे हैं, और बातिल साबित होंगे उनके अमाल जो वो कर रहे हैं। आयत नंबर 140। क़ाल अग़ैरल्लाहि अब्ग़ीकुम इलाहन व हुवा फ़ज़्ज़लकुम अलल आलमीन। मूसा अलैहिस्सलाम ने मज़ीद फरमाया, क्या अल्लाह के अलावा मैं तलाश करूँ तुम्हारे लिए कोई ऐसा माबूद, हालांकि वही है जिसने फ़जीलत दी तुम्हें सारे जहान वालों पर। आयत नंबर 141। वइज़ अंजयनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब युक़त्तिलून अब्नाअकुम व यस्तहयून निसाअकुम वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते, ज़रा उस वक्त को मूसा अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं कि ज़रा उस वक्त को भी याद करो, और जब बचा लिया था हमने तुम्हें आले फ़िरऔन से, जो देते थे तुम्हें बुरी सज़ा। वो कत्ल करते थे तुम्हारे बेटों को, और वो ज़िंदा छोड़ देते थे तुम्हारी बेटियों को, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी। इंशाल्लाह सूरह आराफ आयत नंबर 138 से हम देखते हैं। पिछली आयतों में मैंने इसका खुलासा कर दिया था आपको कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम को बहुत अहम पैगाम देकर जो है वो भेजा था। और हर अंबिया को जैसे कि एक रसूलों को एक जो है वो मिशन दिया करते थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को जो है वो 2 मिशन दिया गया था। एक बनी इसराइल को जो है फ़िरऔन के जो है गुलामी से आज़ादी दिलवाना, और दूसरा ये
کہ جو بھی یعنی کہ پیغامات اللہ نے دیے ان کو وہ دوسروں تک پہنچانا. ٹھیک ہے، چلے ایک مقصد تو پورا ہو گیا تھا. اب اس کے بعد جب ان لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس زمین کا وارث بنا دیا، اور اس کے بعد جب وہ وہاں سے گئے، دریا پار کر لیا اور فرعون کو جو ہے اس کے فالوورز کو ڈبا دیا. اس کے بعد دیکھتے کیا ہوا. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَآتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، اور پار کروایا ہم نے بنی اسرائیل کو دریا، پھر ان کا گزر ہوا ایسے قوم پر جو جم کر بیٹھی ہوئی تھی اپنے بتوں پر. اب دیکھیے، اب جب اس طریقے کے کہ عبادات کو قوم کے لوگوں نے دیکھا، تو اب اتنی بیوقوفانہ باتیں ان لوگوں نے کی، اور کیا کہنے لگے؟ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ قالو یا موسیٰ، بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ، اجعل لنا، تو بھی بنا دے ہمارے لیے، الہن، ایک ایسا معبود، کما لہم آلہہ، ایک ایسا معبود جیسے ان کے ہیں معبود. سوچئے آپ ذرا، مطلب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی اس بیوقوفانہ حرکت پہ جو ہے اس قدر غصہ آ رہا تھا کہ ابھی تو تم ایک غلامی سے نکل کر آئے ہو، اور اس کے بعد پھر ایک جو ہے یعنی بتوں کی غلامی چاہتے ہو. سوچے ذرا آپ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے اتنی خوشخبریاں دے رہے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے یعنی بت کے سامنے جم کر رہنا چاہتے ہیں. اب یہ اس طریقے کا معاملہ ہوا کہ جب وہاں سے وہ دوسری قوم کی طرف آئے، دریا پار کر لیا انہوں نے، ایک قوم کو انہوں نے دیکھا کہ وہ بتوں کے سامنے یعنی بتوں کو پوج رہے ہیں، بتوں کے سامنے یوں ہی بیٹھے ہوئے. آج بھی دیکھیے کہ حیرت ہوتی ہے کہ کچھ مسلمانوں کا حال یہی ہے. آپ ان سے بیٹھے بٹھائے کام کروا لیں، ہاں بھائی بیٹھ کے جو آپ یہ پڑھ لو، وہ پڑھ لو، دانے پڑھ لو، تسبیحات پڑھ لو، اور بیٹھے بٹھائے جو ہے کھانا وغیرہ کھلا دو ان کو، دعوتیں توڑوا لو، تو کر لیں گے، بہت اچھے سے کر لیں گے. لیکن جیسے انہیں اللہ کے راستے میں اگر نکلنے کو کہا جائے تو بہت بھاری پڑتا ہے. یہی حال خیر کوئی نئی بات نہیں ہے، یہی حال بنی اسرائیل کا بھی تھا. انہیں اللہ نے حکم کیا دیا تھا کہ جاؤ بھائی، وہ تمہیں جو ہے یعنی کہ میں بتایا تھا پچھلے آپ کو، امالہ جیسی بہت زیادہ طاقتور جو قوم تھی، اس نے بیت المقدس پہ قبضہ کر کے رکھا تھا. اللہ نے کہا کہ جاؤ تم ہی غالب آؤ گے. اتنی پاورفل، وہ ٹھیک ہے پاورفل قوم ہے، وہ بہت ان کے پاس پاور ہے، ٹھیک ہے، لیکن انہیں اللہ کے وعدے پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا. تو یہاں پر دیکھیے کہ ایمان کی کمزوری کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. اب جب یہ لوگ آئے وہاں پر، انہوں نے دیکھا، دیکھیں اب موسیٰ علیہ السلام کا جواب ایز اے لیڈر انہوں نے کیا جواب دیا. قال انکم قوم تجہلون، کیا بات کرتے ہو تم، بے شک تم لوگ تو بڑی جہالت بھری قوم ہو. دیکھیے یعنی ایک ہی جگہ پر، دیکھیے مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر جم کر رہنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، اسی لیے ہجرت کا حکم دیا ہے. زمین کا ٹکڑا جو انسان کو اتنا پیارا ہو جاتا ہے، اس کو چھوڑو، اللہ کے رضا کے لیے چھوڑو، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اپنی جو ہے وہ جگہ کو چھوڑو، اس لیے ہجرت کا حکم دیا گیا ہے. اور یہ لوگ جب یعنی ان کے رسول نے یہ کہا کہ بھائی تم تو بہت جاہلانہ باتیں کرتے ہو، ٹھیک ہے، آگے کی بات کیا ہے؟ آیت نمبر 139 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّ هَٰؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بے شک یہ سب تباہ ہونے والے ہیں جس میں وہ مزے کر رہے ہیں. شرک کبھی بھی دیکھیے پنپتا نہیں ہے، توحید کا بول بالا ڈیفینیٹلی رہتا ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اب یعنی کہ جس چیز پر وہ ہیں اس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام انہیں انفارم کر رہے ہیں کہ بھائی تم ایسی چیز کا مطالبہ کر رہے ہو کہ جو انہیں تباہ و برباد کر دے گا، اور باتیں ثابت ہوں گے ان کے اعمال جو وہ کر رہے ہیں. یعنی یہ جو عمل کر رہے ہیں، بتوں کے سامنے پوچھ رہے ہیں ایک اللہ کو چھوڑ کر، تو موسیٰ علیہ السلام انہیں آگاہ کر رہے ہیں، الرٹ کر رہے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ جو چیزیں یہ کر رہے ہیں نا، یہ سب ختم ہونے والا ہے، اور یہ سب باطل ہے، یہ کچھ بھی رہنے والا نہیں ہے، اور یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ سب انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سب باطل جو ہے وہ ثابت ہو جائے گا. دیکھیں آج دیکھیے توحید سے ہٹ کر جو انسان کام کرتا ہے، آج ان کو بھی انٹرٹینمنٹ چاہیے، دین میں بھی انٹرٹینمنٹ چاہیے. ہاں دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا سادہ سا دین ہمیں دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو، لیکن لوگوں کو انٹرٹینمنٹ چاہیے، دھوم دھڑکا چاہیے، باز تاشے چاہیے، لائٹنگ چاہیے، اور اس طریقے سے مسلمان اب کر رہا ہے، اس پر عمل کر رہا ہے.
تو یہاں پر یعنی اس بات کا خلاصہ کر دیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر باقی اعمال باطل ہے، جھوٹ ہے سب. ٹھیک ہے چلیں. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا اللہ کے وعدے میں تم جو ہے وہ اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا ہے اور یہ جو اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور کو معبود تلاش کرتے ہو، یعنی اللہ کے علاوہ تم کسی اور کو معبود تلاش کرتے ہو. حیرت کی بات ہے. دیکھیں وقت کا رسول ان کے ساتھ ہے، وہ رسول کے سامنے ایسی جاہلانہ باتیں کر رہے ہیں. وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایسے ہیں کہ جس نے تم کو جو ہے وہ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو تمام جہان والوں پر جو ہے وہ فضیلت دی ہے. کتنا ایز اے لیڈر موسیٰ علیہ السلام انہیں سمجھا رہے ہیں کہ بھائی بتاؤ، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود تلاش کرتے ہو، کسی اور کو معبود بنانا چاہتے ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسانات کو بھول گئے کہ کس طریقے سے اس نے تمہیں تمام جہان والوں پر جو ہے فضیلت دی ہے. اور واقعی اس وقت وہ جو قوم تھی وہ بہترین امت کہلاتی تھی، لیکن ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، رسول کی نافرمانیوں کی وجہ سے کہ کس قدر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب کو مضبوطی سے یعنی اس پر پراپرلی عمل کرنے کے لیے کتاب دیا، اس کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا. تو یعنی اس کے علاوہ بھی بہت سارے اللہ کا فضل ان پر تھا. یعنی ان کی بدماشیوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے بہترین امت کا لقب جو ہے چھین کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، ان کی امت کو دے دیا. یہ چیز ان کو ہضم نہیں ہوتی تھی. اسی چیز کا تو انہیں بڑا مسئلہ تھا کہ یہ بہترین امت کا لقب چھین کر ہمیں جس امت کو دیا گیا، انہوں نے پھر ٹھان لیا کہ ہم انہیں نیست و نابود کر دیں گے. آج دیکھیے یہودیت کا کس طریقے سے جو جال بچھا ہوا ہے، آج کس طریقے سے آج وہ مسلمان کی جو نیو جنریشن ہے ان کو ہلاک اور برباد کرنا چاہتی ہے. آج بھی اگر دیکھیے کہ نیو جنریشن جو مسلمان نوجوان ہیں، اگر انہوں نے اپنی آنکھیں نہ کھولی اور یہ یہودیوں کے جال میں اگر وہ پھنس گئے، کس طریقے سے انٹرنیٹ، کیوں اس کو نام دیا گیا انٹرنیٹ، اور واقعی انسان کو اپنی جال میں پھنسا لیتی ہے. یہ نیٹ جس طریقے سے جال جو ہوتا ہے اس طریقے سے انسان کو، جانوروں کو پھنسا لیتا ہے، اس نے بھی ایسے لوگوں کو پھنسا رکھا ہے. ماشاء اللہ کوئی اس کا صحیح استعمال کر رہا ہے، کوئی غلط استعمال کر رہا ہے. لیکن نیو جنریشن جو آج کی ہے، جنہیں کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں کرنا چاہیے، وہ تو کچھ کر نہیں رہی ہے. نیو جنریشن اس کا بالکل غلط استعمال کر رہے ہیں وہ لوگ. تو یہ تو خیر، اگر انہوں نے آج بھی، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ آج بھی تم نے اگر میری کتاب کو تھام لیا تو آج بھی تم غالب رہو گے، اور ہر دور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہی وعدہ رہا ہے. چلے ٹھیک ہے. اب یہاں پر وہ کیا فضیلت تھی، اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسانات کو گنوایا جا رہا ہے آیت نمبر 141 میں. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، بھول گئے تم اس وقت کو؟ یاد کرو بھائی، جب بچایا تھا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تمہیں بچایا لیا تھا، نجات دی تھی ہم نے فرعون والوں سے. اور کرتا کیا تھا؟ وہ دیتا تھا تمہیں بری سزائیں، بہت پریشان کرتا تھا وہ، اور وہ قتل کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری بیٹیوں کو. اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے. سوچے ذرا، یعنی انسان کے ساتھ اتنا بڑا اگر معاملہ ہو جائے اور پھر بھی وہ سبق نہ لے، اللہ کے حضور میں اپنے آپ کو پیش نہ کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو خالص نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ وہی بول رہے ہیں کہ یہ میرے احسانات تم بھول گئے، یہ تو تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. اس میں تو آزمائش تھی تمہارے لیے کہ کس طریقے سے، دیکھو کہ وہ تم پر ظلم و ستم کیا کرتا تھا، تمہیں کس قدر پریشان کیا کرتا تھا، یعنی غلام بنا کے رکھا تھا. اور اکثر دیکھیے کہ جن لوگوں کو یعنی غلام کی زندگی ایک جینے کے جو عادی ہو جاتے ہیں نا، آزاد زندگی انہیں پسند نہیں آتی. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ فرعون کے جو ہے وہ اس میں سے نکلے وہ لوگ غلامی سے، اور اب بتوں کی غلامی میں جانا چاہتے تھے، ایک جگہ بند کر رہنا چاہتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت ان کو سفر دیا تھا، اتنا خوبصورت مقصد دیا تھا، اس کو بھلا کر یہ بالکل جو ہے ایک جگہ جم کر بیٹھنا چاہتے تھے. اور اسی طریقے سے خیر کیسے یعنی کہ ان کو موقع ملا، آگے انہوں نے کیا برائیاں کی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا. اور انشاءاللہ آگے کے آیتوں میں ہم دیکھیں گے
کہ کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تورات دینے کے لیے اپنے پاس بلایا کوہ طور پر، اور پیچھے قوم کے لوگوں کو جو موقع ملا، لیڈر ہٹا، اور پھر اس کے بعد بولتے نا نظر ہٹی درگھٹنا گھٹی، بالکل وہی معاملہ ہو گیا ان کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے لیڈر ان کے گروپ سے جو ہے وہ گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے، اور قوم کے لوگوں نے پیچھے جو ہے وہ بالکل اس چیز کو کر لیا جو وہ کرنا چاہتے تھے۔ تو انشاءاللہ ہم جو ہے اگلی آیتوں میں ان سب چیزوں پہ جو ہے وہ انشاءاللہ آیتوں کے ذریعے روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک انک انت الوہاب۔ اللہم جل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ جزاکم اللہ خیر، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔